अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जुमा मुबारक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस इंसान की जान निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, और जिस इंसान में एहसास निकल जाए तो वो इंसान नहीं रहता। आज के दौर की अगर बात करें, आज के मुआशरे की अगर बात करें, आज की जनरेशन की हम बात करें तो हमारे अंदर जो एहसास है वो ख़त्म होता नज़र आता है। क्या रीज़न्स है? हमारे अंदर एहसास नहीं है दूसरों को लेके, दूसरों की फीलिंग्स को लेके। हमें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे उसकी वजह से दूसरों की दिल आज़ारी हो जाए और दूसरों को जितना भी नुकसान पहुंच जाए, हम नहीं देखते, हम नहीं बॉदर करते। हमें होता है कि ये वक्त है कामयाबी हासिल करने के लिए, और कामयाबी हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कामयाबी के अलावा आप अपने रिलेशनशिप की अगर बात करें, अपने रिश्तों की अगर बात करें, तो अगर उसमें भी एहसास नहीं होता तो वो रिश्ते नहीं होते। इसलिए कहा गया कि एहसास एक ऐसी चीज़ है, अगर दूसरों में भी, गैरों में भी पाया जाता है तो वो आपके बड़े दिल के करीब हो जाते हैं। और अगर एहसास आपके करीबी रिश्तों में, बहन भाइयों में या अजीज़ो अकारब में एहसास नहीं है तो वो आपके रिश्ते जो है वो दिल के करीब नहीं रहते। नाज़रीन, आज हमने देखा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे जैसे हम लोग तरक्की कर रहे हैं, वहीं वहीं जहालत भी हमारे साथ साथ तरक्की कर रही है। वो किस तरह से तरक्की कर रही है? वो इस तरह से तरक्की कर रही है कि पहले आमिलीन बहुत कम तादाद में होते थे, या होते थे तो ज़्यादा नज़र नहीं आते थे। कुछ एरियाज थे जहां वो बैठे हुए थे। जाली आमिलीन की मैं बात करी, बहुत इज्जत के साथ जो लोग सही काम कर रहे हैं, मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं करी, मैं उन लोगों की बात करी जो जाली आमिलीन है, जो लोगों को वर्गलाते हैं और उनको ये झांसा देते हैं कि सिर्फ वही, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, कि वही वो लोग हैं जो आपका काम जो है वो कर देंगे। चाहे वो आपके रिश्ते की बात हो, आपके कारोबार की बात हो, आपकी कामयाबियों की बात हो, आपकी औलाद की बात हो, वो आपको इस तरह का दिलासा देते हैं। और हमारी ईमान की कमजोरी है कि हम फौरन उनकी बातों में आ जाते हैं और हमें लगता है कि सही। और जब हम इन लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, तो उनके दलाइल बड़े मजबूत होते हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह ताला ने हर किसी को वसीला बना के भेजा है, तो हो सकता है कि आपके काम के लिए अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया हो, तो हो सकता है कि मेरी दुआ करने से आपके काम हो जाए। नाज़रीन, अभी जैसे ही दौर चेंज हुआ, इन्होंने जब देखा कि तमाम जो दुनिया है वो डिजिटल वर्ल्ड में आ चुकी है, सोशल मीडिया पे आ गई है, तो इन्होंने भी ये जो वेपन है सोशल मीडिया का वो अपना लिया। सोशल मीडिया पे अपने नंबर दिए, वीडियोस डाली और लोगों को कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप इस नंबर पे राब्ता कीजिए और इस नंबर पे इजी पैसा और मुख्तलिफ जो तरीकाकार है पैसे भेजने के वो भिजवाइए, और 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। तो जो माशाल्लाह से हमारी बहुएं, सास, खवातीन जो घर से तंग, खावंद से तंग, कारोबार जिनका नहीं चल रहा था, जिनके खावंदों का, उनको तो एक उम्मीद नजर आई और उन्होंने वो फोन करना शुरू कर दिया। बहुत सी खबरें हम लोग सुनते हैं जिसमें इज्जतें लूट दी जाती हैं और पता नहीं क्या क्या मसाइल होते हैं। एक अगर किसी बीबी का छोटा सा काम हो जाता है, फिर वो जाके जी उसकी तशहीर करती है, पूरे गाँव में बताती है कि जनाब, अब गाँव में नहीं, अब खवातीन जो है वो शहर में भी जाना शुरू हो चुकी हैं और इन्होंने भी मॉडर्न तरीकाकार अपना लिया। इन आमलीन है, क्योंकि जाली आमलीन है और वो जाहिर है उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। खैर, ये तमाम तो जो सूरत हाल है, इसे कैसे निपटा जा सकता है, किस तरह से इनसे जान छुड़वाई जा सकती है, क्या तरीकाकार हो सकता है, कैसे हम लोग अपने ईमान को इतना मजबूत कर लें कि हमें इनके पास जाने ना पड़े। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे बड़े प्यारे मेहमान बैरिस्टर अल्लामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और उनके साथ तशरीफ फरमा है रूहानी मालिज हैं अबू अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम अबू अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, मेरा ख्याल है एहसास से आगाज कर लेते हैं आज के प्रोग्राम का, क्योंकि साथ साथ इस्लाह करना भी बड़ी जरूरी होती है आज की जनरेशन की, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो क्या वाकई ही हमारा ईमान कमजोर हो रहा है? क्या वाकई ही हम लोग जल्दी दूसरों की बातों में आना शुरू हो गए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आज से नहीं है, शुरू से ही इंसान जो है वो अपने जो वो चाहता, नतीजे भी उसका अपने मुताबिक चाहता है। इंसान को अल्लाह ने सिर्फ कोशिश के लिए पैदा किया, नतीजा इंसान के हाथ में नहीं है। नतीजा अल्लाह वहदहू ला शरीक के हाथ में है। हम सिर्फ अपनी नीयत दिखा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नतीजा हम नहीं दे सकते जो अपने गुमान के। आज बदकिस्मती से यह है कि हर शख्स खुद को माज़अल्लाह खुदा बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो मैं ख्वाहिश करूं वो मुझे फौरी मिल जाए। और हमारी कुछ ख्वाहिशात जायज भी होती हैं, कुछ नाजायज भी होती हैं, लेकिन हम ख्वाहिशात के समंदर में उसी फ्लो में जा रहे हैं। हमें ये सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वो हमारे बस में नहीं है। भाई, पंजाबी का एक शेर मैंने पढ़ा था कि साडे गल विच 2 जंजीरां, एक जबरां दी, एक कदरां दी। साडे सारे काम अधूरे ने,
مجبور بھی نہیں، مختار بھی نہیں. واہ واہ. سو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر مجبور سمجھیں تو بالکل ہی لاچار، بے بس، اور یہ بس ہمارا تو کچھ بنا ہی نہیں، یا پھر خودکشی کریں گے، یا پھر یہ ہماری حالت ہو جاتی ہے. اور دوسری جب ہم غرور اور فخر اور تکبر پہ آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی جو میں چاہوں گا ایسا کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ ایکچولی ان بیلنسڈ جو ہماری تھنکنگ ہے یہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہے. پھر جب ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے تو پھر ہم اس جال میں پھنستے ہیں جو جال ان جعلی عاملین نے اور لوگوں نے بچھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ مذہب کے نام پہ ہو، وہ سیاست کے نام پہ ہو، وہ روحانیت کے نام پہ ہو، وہ طریقت و شریعت کے نام پہ ہو، وہ حقیقتوں کی باتیں ہو، یہ سب کا سب پھر اس فراڈ میں ہم آگے چلے جاتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر مال بھی ضائع کرتے ہیں، پھر اپنی جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں، ہم اپنے بڑے قیمتی رشتے ضائع کر دیتے ہیں اس جال میں جا کے. اور جس کے جال میں پھنستے ہیں وہ بڑی آسانی سے زندگی میں یہ بات یہ ہے اس کی یہ زندگی تو شاید بڑی آسانی سے گزر جائے لوگوں کو پھنسا کے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی جو اخروی زندگی ہے وہ اتنی ذلت والی ہوگی، اتنا ان کی جو ہے وہ رسوائی والی ہوگی کہ وہ لوگ تصور نہیں کر سکتے جو لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کا مالی، جذباتی، روحانی، اور ان کو وہ بلکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ معاذ اللہ خدا کی ذات سے یقین ہٹا دینے کے جو ہے وہ کفر تک لے جاتے ہیں. کیونکہ جب اس کا ایک بندے نے سوچ رکھا ہوتا ہے، ان کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو محبوب قدموں میں آ جائے گا، آپ کو یقینی جو ہے وہ امتحان میں کامیابی مل جائے گی، آپ کا روزگار کھل جائے گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور وہ خود الو کا پٹھا جو ہے وہ سڑک کنارے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اس خیالات کو بیچ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں دے آر دا آئیڈیا سیلرز. وہ کچھ نہیں دیتے سوائے یہ کہ اپنے وہ لوگوں کے بے وقوفی کو اور ان کی سادگی کو جو ہے وہ کماتے ہیں. ویری انٹیلیجنٹ، ویری کلیورلی دے آر سو کننگ ٹو ٹریپ دا پیپل. بیسیکلی یہ ان کا تصور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہو چکا ہے. ہم ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں. نگاہ تیری نگاہ ہے تیز چیر گئی دل وجود، خواہ الجھ کے رہ گئی اپنے ہی توہمات میں. اقبال نے یہ کہا تھا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے تعویذ لینا، دم کرنا، اس طرح کے ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن بڑا باریک سا فرق ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے حالات کی اور ہماری درستگی نہ یہ تعویذ کرے گا نہ یہ دم کرے گا. جس کا نام اس میں لکھا ہو وہ اللہ کرنے والا ہے. اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی سب کچھ ہوگا. تعویذ اٹ سیلف یا دم اٹ سیلف کچھ نہیں کرتا. وہ میرے اللہ کی برکات، اللہ کے نام کی، اس کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ایسے اسماء ہیں جن کی برکات ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی مرضی اور حکم سے ہوتا ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن سبب کوئی اور بن سکتا ہے. وہ انسان بھی بن سکتا ہے، وہ الفاظ بھی بن سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں سبب پہ نہیں، ہمیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھنا چاہیے. علامہ صاحب دیواروں پہ کیونکہ بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کے جملے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جن میں سے ایک جملہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ محبوب آپ کے قدموں میں. تو آپ کو نہیں لگتا محبوب سر پہ بٹھانے والی چیزیں قدموں میں بٹھا کے کیا کرنا ہے؟ ایسے جی دنیا میں تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن دنیا میں میرے نزدیک محبوب ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین لو اینڈ لسٹ. اسی وجہ سے ان کے پاس تعداد میں زیادہ لوگ جاتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں وی شوڈ نو دا ڈفرنس بٹوین لو اینڈ لسٹ. Actually the people are running after the lust, not the love. لو جو ہوتا ہے نا، میں یاد ہوں، میں پوری میرے والد کریم حضور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی دنیا میں اندر محبت کا رشتہ ہے تو صرف 3 ذاتوں میں جی، جس کو ہم لو کہہ سکتے ہیں. وہ خدا کو اپنی مخلوق سے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، اور والدین کو اپنے بچوں سے. یہ 3 ہی محبت کی جگہ ہیں. باقی دنیا میں جتنی ہے وہ مفادات ہیں، وہ آپ کی ضرورتیں ہیں. اگر ضرورت پوری ہوگی تو محبت کے رشتے قائم رہیں گے، ضرورت ختم ہو گئی تو محبتیں ختم ہو گئی. تو ہم ضرورت و مفاجات کو، مفادات کو اور لسٹ کو ہم نے لو کا نام دیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ جتنا لو کو انہوں نے بدنام کر دیا کہ جی محبت میں ہر چیز جائز ہے. میں تو شریعت یہ بھی قانون بتاتی ہے کہ محبت میں ہر چیز جائز نہیں ہے.
محبت کے کچھ طریقے ہیں, کچھ قانون ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں. یہ جو ہے نا جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. اسلام نے جنگ کا طریقہ بھی بتایا کہ تم نے اس کے بھی SOPs بتائے, اس کے بھی SOPs بتائے ہیں کہ آپ نے بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں کاٹنا, جو ہتھیار پھینک اس کو قتل نہیں کرنا, فصلوں کو نہیں کاٹنا, آپ نے پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا. تو یہ کتنے SOPs ہیں جو ہمیں شریعت نے جنگ کے بتائے ہیں. اور محبت بھی ایک جنگ ہوتی ہے. کسی کو وہاں پہ مفتوحہ علاقے ہوتے ہیں, یہاں مفتوحہ ذاتیں ہوتی ہیں کہ خاوند کو قبضے میں کر لو, بیوی کو قبضے میں کر لو, محبوب کو قبضے میں کر لو, اپنے باس کو قبضے میں کر لو. تو یہ قبضہ گروپ ہے بیسیکلی. اور قبضہ گروپ جو ہے وہ جیسے انہوں نے مشٹنڈے رکھے ہوتے ہیں, جی فلاں تھا قبضہ لینا ہے تو چلو ہمیں پیسے دو تو قبضہ لا دینے. یہ عاملین بھی یہ قبضہ گروپ ہیں جو لوگوں کو ناجائز قبضہ دلواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی عام زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ایگزیکٹلی سچویشن جو ہے وہ ہے کیا. ابو عبداللہ کی طرف بڑھیں گے. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ لوگ جائز اور ناجائز اپنے کام کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا جائز کام کون سے ناجائز, بعد میں ہم جعلی عاملین کی طرف بھی آئیں گے. پہلے تو لوگ کوئی بندہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ ناجائز ہے, کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہی مسائل ہیں, میری پرابلمس ہے, میں زیادہ بہتر جانتی ہوں یا جانتا ہوں, تو یہ ناجائز نہیں ہے. تو کیا کس طرح سے تمام تر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں آپ ابو عبداللہ صاحب؟ میم بہت شکریہ. موضوع تو شاہ جی نے پورا کمپلیٹ کر دیا. میں تو چراغ کے سامنے وہ سورج کے سامنے چراغ والی بات ہے. بہت بڑے گھرانے کے سید ہیں جنہوں نے باتیں کر دی. میم بات یہ ہے کہ میں کچھ پریکٹیکل چیزیں جو ہے نا میرے سامنے, میرا کام ہے روٹین میں, میرے پاس لوگ آتے ہیں, پریکٹیکل میں بتا دیتا ہوں. یہاں پہ اکیلے جینٹس کی بات نہیں ہے. ہاں جی, لیڈیز بھی عاملہ بہت زیادہ, فیمیل بھی عاملہ بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہے. لاہور میں ہمارے 3-4 ایسی شخصیات ہیں جو کبھی وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں, کبھی وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں. لوگ پیسے دیتے نہیں ہیں, نکلوائے جاتے ہیں. پھر لوگ ان کے پیچھے کوئی میری لینڈ سے ہوتا ہے, کوئی UK سے ہوتا ہے, کوئی کیلیفورنیا سے ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں, آپ ہمیں ہراسمنٹ کے مطلب زمرے میں لے رہے ہیں, ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ہم نے پیسے تو آپ کے کام کے لیے لیے تھے, کام ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ہم نے تو کاوش کی. یہاں پہ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ ایجنٹ مافیا, یہاں ہر عاملوں کے مطلب بہت سارے عاملوں کے ایجنٹس فیمیل کی شکل میں ملتے ہیں آپ کو, جو اپنے ریلیٹیو کو اپنی سوسائٹی میں اپنی کمیونٹی میں بتاتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے بڑا کاریگر ہے, اس نے میرے میاں کو سیدھا کر دیا ہے, اس نے میرا یہ کام حل کر دیا ہے, حالانکہ وہ ہوتے ایجنٹ ہیں. جو عامل ہے شاہ جی, میں اس میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں. بیسیکلی عامل ایک ورکر ہوتا ہے. اگر ہم سعودی عرب جاتے ہیں تو ہر کے کامے پہ لکھا ہوتا ہے عامل, جو مزدور ہے اس کے کامے پہ لکھا ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں عامل ایک ورکر ہے, کامل نہیں ہے شاہ جی. تو ہم توقعات کامل والی رکھ کے جاتے ہیں, جو ہم کام کروانے والے ہیں ہم سامنے یہ رکھ کے جاتے ہیں کہ وہ بندہ بڑا کامل ہے, حالانکہ کامل تو شخصیت شاہ جی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ہم بیسیکلی مزدوروں کے پاس, کام کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں. جب کام کرنے والوں کے پاس جائیں گے تو شاہ جی مزدوری تو وہ لیں گے, یہ تو لازمی ہے. جو بندہ دور حاضر میں آپ کو ٹائم دے رہا ہے وہ اصلی ہے یہ نقلی ہے, یہ بات کی بات ہے. جو آپ کو ٹائم دے رہا ہے, آپ کی بات کو سن رہا ہے, دور حاضر میں شاہ جی ہمارے پاس کندھا نہیں ہے جس کے اوپر سر رکھ کے ہم کوئی دکھ سکھ کر سکے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کی باتیں سننے کے لیے. اب یہ ہے کہ جو عامل بیٹھا ہے وہ آپ سے پیسے لے گا, اس کا ایک اپنا طریقہ ہے, اس نے کیسے اپنی ضروریات آپ سے پوری کرنی ہے, اپنی توقعات جو اس نے آپ سے رکھی ہوئی ہیں, اپنے آنے والے پیشنٹ سے کیسے اس نے رکھی ہوئی ہیں. یہ شاہ جی یہ ذہن میں رکھیے کہ سارے آپ کی طرح نہیں ہیں یا سارے میری طرح نہیں ہے. لٹتا بندہ تب ہے جب اپنی خواہشیں مجبوری بنا لیتا ہے کہ میری یہ مجبوری ہے, میں نے یہ کروانا ہے. جائز ہے یا نجائز ہے, دھوکہ تو تب میم ہوگا جب ہم جائز نجائز کا فرق ختم کر کے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں گے. تو ظاہر ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو کوئی ولی سامنے تھوڑا بیٹھا ہے جو آپ کو کہے گا کہ بچہ یہ مفتی لے جاؤ کر لو. عامل کا تو کام پیسے کمانا ہے, لوگوں کے مسائل سننا ہے, حل کرنا تو اللہ عز و جل کی ذات کا کام ہے. ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, لیکن فی البدی جو بنا پڑا ہے وہ شاہ صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہم وہ کام چاہتے ہیں, وہ خواہشیں کرتے ہیں کہ پوری ہو جائے, میرا میاں میرے قدموں میں ہو جائے, میں غلام کی بیوی بن جاؤں, اور دوسرا محبوب میرے قدموں میں, آپ کے قدموں میں. محبوب تو شاہ جی نہ ہوا جو قدموں میں, محبوب تو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں لوگ. تو میم یہ ایسے معاملات چل رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے ہے سارا. سر نہ بٹھا کے رکھتے, نہ ہی محبوب بیٹھتے ہیں آج کل. محبوب جو ہے نا جی وہ ایکچولی وہ نظر کے سامنے ہوتے ہیں, وہ نہ سر پہ ہوتے ہیں نہ پاؤں میں ہوتے ہیں, ان کی جگہ دل میں ہوتی ہے. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو یہ ایک الگ سے ایک تصور ہے. یہاں پہ نہ کوئی محبوب ہے, میں نے پہلے عرض کیا, یہاں پہ تو ایک تعلقات ہیں,
ان تعلقات کے اندر ہماری خواہشات ہیں، اور خواہشات کے پورے ہونے سے اب دیکھیں نا، وہی خواہش الزوجہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے خواہش کے پورا ہونے کے بعد ایک تعلق قائم رہتا ہے۔ وہ تعلق کیوں قائم رہتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نسل ہوتی ہے، آپ کا محبت اس نسل سے ہوتی ہے، اور وہ نسل آپ کو، ورنہ کوئی کسی کو اس طرح نخرے نہ اٹھائے، کوئی کسی کی بات کو قبول نہ کرے، لیکن آپ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں فقط اس لیے کہ وہاں آپ کی صحیح محبتیں ہیں، وہاں آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے۔ تو جب وہ محبتیں ہیں تو ضرورت سے ہٹ کے آپ اس کو جو ہے وہ بہت سی چیزیں برداشت کرتے ہیں۔ عام روٹین پہ آپ دیکھیں روز بریک اپ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، پوری دنیا میں بڑے بڑے، اگر کہیں کہ جی مال کی وجہ سے، تو میں نے مالداروں کو جتنا روتے چیختے دیکھا، میں نے غریب کو اتنا دیکھا ہی نہیں ہے۔ غریب کو تو محبت کا وقت ہی نہیں ملتا بیچارے کو، وہ تو یہ تو اللہ تلے ہیں امیروں کے، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، کیونکہ دیر آر ٹو بیسک انسٹنکٹس، لو اینڈ لسٹ۔ سو محبت اور جو لسٹ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ایک ہنگر بھی ہے، اور ہنگر جو ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہی انسان کو آپ دیکھیں نا، ہم نے بچپن میں دیکھا تماشے ہوتے تھے، آج کل سوشل میڈیا پہ تماشے ہیں۔ بچپن ہم جب سکول جاتے تھے تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایسے ایک تماشا لگانے والا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہوتی تھی، سامنے اس کے بندر ناچ رہا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا تو سورے جا، وہ بندر سورے جاتا تھا، جو کہتا تھا سائیکل چلا، وہ سائیکل چلاتا تھا۔ وہ کیوں کرتا تھا؟ وہ اس لیے کہ جو ہاتھ تھے ان کو روٹی چاہیے ہوتی تھی، وہ اپنی بھوک کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ناچ گانا یہ بھوک ہے، بھوکے شخص کو کچھ خیال نہیں آتا، اور جس کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر وہ اس کے یہ سارے چاؤ اس کے ہوتے ہیں۔ ورنہ جب تک گھر میں، اسی لیے رسول کہنا صاحب افلاس سے بھی پناہ مانگی ہے، یہ کفر تک لے جاتی ہے ہمیں۔ یہ میں نے عرض کیا نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تماشے ہیں ہماری دنیا کے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ نہ تو اس طرح کے کوئی محبوب ہیں جن کو قدموں میں لانا ہے، نہ جس کا ہے وہ اس کی قدر تو کرتا نہیں ہے۔ جب پاس ہوتے ہیں اس کی کیا قدر؟ ہم نے اپنی ماں کی قدر کتنی کی، ہم نے اپنے باپ کی قدر کتنی کی، ہم نے اپنی زوجہ کی قدر کتنی کی، ہم نے اپنے بھائیوں کی قدر کتنی کی۔ ہمارے اپنے مفادات ہیں جن کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے جب آپ جائیں گے اپنے مفادات کے لیے، ناجائز مفادات کے لیے، پھر آپ کو ناجائز کام کروانے پڑیں گے۔ رہ گئی بات یہ کہ جو ابو عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہم جو بیٹھے ہیں مزدوری کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مزدوری بھی لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے مزدوری نہیں کرتا۔ آپ کسی مزد کو ہائر کرتے ہیں تو آپ اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ اینٹیں اٹھائے گا تو اپنے لیے اٹھائے گا، آپ اس کو جو ہے معاوضہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ شخص آپ کو کوئی مٹیریلسٹک کوئی چیز نہیں دے رہا، وہ آپ کے اس خیال کو خرید رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ جو پیسے کما رہا ہوتا ہے وہ اس کا گھر تو بن رہا ہے، آپ کو اجڑ رہا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ بے وقوفی اور جہالت کیا ہوگی کہ آپ اپنے گھر کو اجاڑ کے اس کا گھر بنا رہے ہیں، اور وہ آپ کے جو ہے نا وہ جذبات کو اور وقت کو جہاں برباد کر رہا ہے۔ تو اس میں وہ مزدوری اس کی بن رہی ہے، آپ کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پہ ایک بات کلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جو ہمارے آپ کے پلیٹ فارم پہ یا مختلف چینلز یا مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں نا، تو ایک توقع سے کرتے ہیں کہ یہ پارسا لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھی معلومات پرووائڈ کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے اس چینل سے یا اس پلیٹ فارم سے اچھی چیزیں مل کے بخدا ایسا نہیں ہوتا، لوگوں سے چیٹ ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کئی دوست ایسے ہیں جو پہلے کہتے کہ ابو عبداللہ دوسروں کو بدنام کرتا ہے، میں بدنام نہیں کرتا، لیکن ریئلٹی شاہ جی میں سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سید زادی ہے، وہ مجھے میری لینڈ سے فون کرتی ہے کہ میرے ایک عاملہ نے، یہاں لاہور کی ایک عاملہ ہے، ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھتی ہے، نجی چینل پہ بیٹھتی ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے مجھ سے لے لیے، اور میں سید زادی ہوں، میرے کڑے بکوا دیے اس نے، اور پھر کہا کہ میں نے اپنے موکلات تم تک بھیجے ہیں میری لینڈ میں، اور میرا ایک موکل مر گیا، الٹا اس پہ بلیم کر رہی ہیں وہ عاملہ۔ میں مجھے یہ بتانا نہیں چاہتا، لیکن افسوس ہے، لوٹیں بھائی، 2 نمبریاں کریں، لیکن سادات کا تو کم از کم خیال کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کا تو خیال کر لیں، اپنی خواہشیں ضرور پوری کریں، لیکن حسب نسب کا خیال کر لیں۔ کل یہ نہ ہو کہ جہاں جانا ہے آپ نے، پاپے کو آپ کے انتظار میں کھڑے ہو، ہاں بھائی آ جاؤ بھی لوٹنے والوں۔ میری باتیں آج تھوڑی سی سیدھی اس لیے کہ آج موضوع بڑا زبردست ہے کہ عامل کیا کر سکتا ہے، جیلی عامل یا مطلب دوسرا کامل ہی کہہ سکتا ہوں سر، عامل تو میں کامل ہے ہی کوئی نہیں جی، میں وہ بات سازی کرتا ہوں، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کاملوں کی نظر میں، آپ کے جد امجد کو ہم کاملوں کی نظر شازی دیکھتے ہیں، وجہ کیونکہ ہم نے آپ کے بزرگوں کو سنا، آپ لوگوں کو آج بالکل سن رہے ہیں، ہمارا اس سے گڈ لک کیا ہے اس سے بڑا؟ جی بالکل۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے چھوٹی سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بیرسٹر صاحب
بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ابو عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں, اور جعلی عاملین کے حوالے سے بات کریں گے اور سوشل ایپ پہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جعلی عاملین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اب بات کر رہے ہیں جی معصوم لوگوں کو کس طرح سے ہدف کا نشانہ بنایا جاتا ہے, کس طرح سے ان سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں, اور کیا یہ واقعی ہی آپ کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے کام کرنا بند کر دیتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں گیا تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا, وہ جو کہہ رہے تھے کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا تھا اور اس وجہ سے میں نے ان پہ یقین کر لیا. کیونکہ جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے یا آپ کے پیسے لے کے وہ بھاگ جاتے ہیں یا آپ کے کام کو بالکل خراب کر دیتے, اس کے بعد آپ کو ریئلائز ہوتا ہے, پھر آپ کسی اچھے عالم کے پاس جاتے ہیں یا مذہبی اسکالر کے پاس جاتے ہیں, پھر جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب میرے ساتھ تو دھوکہ ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے. علامہ صاحب, کیا واقعی ہی ان میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے یا واقعی ہی لوگ لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیتے ہیں, ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے جن کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ایکچولی نہ تو یہ خود اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ ان کو یا شاید یہ بھی نہ پتہ ہپنوٹزم کہتے کس کو ہے. اچھا, یہ بنیادی ہونے والا ہوتا ہے نا, وہ پہلا ادھا پاگل ہو جاتا ہے, تاں جاندہ ہے. ہاں, وہ ذاتی طور پہ پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں تو وہ میرا کام کر دے گا. ہاں, میں اپنی ساری پریشانیاں اس کو دیکھ کے آ رہا ہوں. ہاں, وہ جو اس کے دعوے ہیں وہ اس کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں. ظاہر ہے پوری دنیا ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے اور یہ ہم کچھ ایسے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا میڈیا کے اندر, آپ دیکھیں ایک آتا ہے جی یہ شیمپو ہے, یہ خوشبو کے بغیر ہے جی, آپ کو صحیح نیچرل ملے گا, اور وہی کمپنی دوبارہ لانچ کرتی ہے کہ جی اتنا خوشبودار شیمپو. اب وہ ایک خوشبو والا, لیکن دونوں کی وہ بتائیں گے خوبیاں. اسی طرح ہر چیز کی یہاں پہ جو ہے نا وہ ایکچولی کہ آپ کیسے اس کو سیل کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ لوگ مارکیٹنگ کے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سیل کر سکتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس, کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی وجہ ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص آتا ہے ان کے پاس تو پہلے ہی آدھے طور پہ تو سرنڈر کر چکا ہوتا ہے کہ میں جی آ گیا ہوں, اب یہ میرے سارے مشکل کشائیاں اور حاجت روائیاں یہ کرے گا. اور وہ جب اس کے پاس آگے بیٹھ جاتا ہے, اب پھر وہ اس کی اس سادگی کا, اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو پھر اب دیکھیں دو محکمے ایسے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ جب تک وہ ڈرائیں گے نہیں ان کا کام پورا نہیں ہوگا. وہ کون سے, آپ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں پناہ عطا فرمائے, آپ تھانے چلے جائیں, پولیس والے کہیں گے بندہ تھوڑا کوٹ کیسا لال کر دینا, اتنے پیسے دو گے تو ورنہ بچائیں گے. اب وہ ایف آئی آرز کے اندر پتا ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے 2 بندے مجرم ہیں, 4 ویسے انہیں ڈالے ہوئے, ان 4 کو ڈرائیں گے نہیں تو ان سے پیسے کیسے لیں گے. بالکل. دوسرا اسی طرح جب کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, کچھ تو واقعہ ہی ڈاکٹر ہیں, ان کو میرا سلام ہے, اور کچھ ڈاکٹر کے روپ میں ڈاکو ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں نشتر نہیں ہوتا, چاقو خنجر ہوتا ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جو مریض جاتا ہے کہتا ہے شکر کر تو میرے کو ٹرکی آ گیا ورنہ تو نہیں سی بچنا. وہ اس میں پھر مریض کے اندر شکر یار میں آ گیا, وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ کرو, یہ ٹیسٹ کرو, یہ ٹیسٹ کرو. ان کو پتا ہوتا ہے اس کو مرض کیا ہے, لیکن اس کو ڈرا اتنا دیتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار چلتا رہے. اسی طرح یہ عاملین بھی اسی نفسیات کو استعمال کرتے ہیں کہ تمہارا جو حالت ہے تمہیں تو پتہ نہیں تمہارے گھر میں ہونے والا کیا والا ہے, تمہاری ہر چیز برباد ہونے والی, شکر کرو تم میرے پاس آ گئے ہو. تو وہ اس کا اس طرح جو نفسیاتی مریض کو مزید نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں. شاہ جی آپ کی بات بہت بڑی ہے ماشاءاللہ, تو میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شاہ جی ڈر کے بغیر پیسے دیتا ہی کوئی نہیں ہے, عمل کو, پولیس والے کو, یا کوئی بھی محکمہ ڈر کے بغیر نہیں دیتے. دو چیزیں ہیں جی, 2, ایک ہے خوف, ایک ہے لالچ. جی بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. خوف کی آگے 2 صورتیں ہیں. خوف بعض کا حزن میں بدل جاتا ہے, غم میں بدل جاتا ہے. کسی عمل کے واقعہ ہونے سے پہلے کی جو حالت ہے وہ خوف کی ہوتی ہے کہ یہ ہو نہ جائے, مال ڈوب نہ جائے, رشتہ ٹوٹ نہ جائے, نقصان ہو نہ جائے. وہ پہلی حالت کو ہم خوف کہتے ہیں. اور جب وہ عمل ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, اس کو ہم غم کہتے ہیں. تو حزن اور خوف و حزن کی جو مثالیں ہیں, اور اس کے اندر پھر لالچ آ جاتا ہے. تو جب بھی یا اپنے غم کو زائل کرنے کے لیے انسان پیسے دے گا, یا اپنے اس خوف سے بچنے کے لیے پیسے دے گا, یا کسی لالچ میں دے گا. یہ تینوں چیزیں یہاں جعلی عاملین کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو خوف بھی دلاتے,
اس کے بعد اس کو اس حزن سے بچنے کی امید دلاتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں کہ تم نے اگر یہ نہ کیا تمہارے پیسے تو زیادہ لگ جائیں گے لیکن تم بچ جاؤ گے. اور لوگ اسی کیفیت میں آ کے اپنا استحصال کروا کے خاندانوں کو نسلوں کو برباد کروا کے اپنے پیسے دے کے تو گھر چلے جائے. جتنے پیسے اس نے عامل کو دیے ہوتے ہیں نا اتنے پیسے اپنے گھر میں لگا لے تو ویسی خوشحالی آ جائے. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابو عبداللہ صاحب جیسے بیروپیے ہیں بہت سے بیٹھے ہوئے تعداد میں زیادہ ہیں, یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں, علامہ صاحب بھی مان رہے ہیں اور میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں, تعداد میں زیادہ ہے. آپ نے کیا سوشل میڈیا پہ ان کے ایڈز وغیرہ دیکھے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر ہے اس پہ رابطہ کیجئے اور آپ کا استخارہ بھی کر دیا جائے گا اور آپ کے گھر میں جو مسائل ہے وہ پریشانیاں آپ کی نہیں اب صرف ہماری ہیں, وہ پریشانیاں ہمیں دے دیجئے اور وہ پریشانیوں کا حل بھی ہو جائے گا. جی میں نے یہ کافی سارے ایڈ دیکھے, عامل بنگالی بابا, فلاں بابا اور گجرانوالے کا بابا, اس طرح کی کافی ساری چیزیں چل رہی ہے یہاں پہ, ایسی کافی ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم پھنستے خود ہیں. ہاں, ہم اپنی خواہشوں کو اپنی مجبوریاں بنا کے جب جاتے ہیں کسی عامل کے پاس, آپ کسی کے پاس چلے جائیں, میرا ذاتی نام لیجئے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, سب سے پہلے وہ دکاندار ہے, وہ آپ کو, یہ دکانیں ہیں شاہ جی, وہ آپ کو جاتے ہی کہے گا جی آپ پہ جادو ہے, کچھ ہے یا نہیں ہے. کسی عامل کے پاس جائیں گے نا, پتہ نہیں کون سی ایسی کسوٹی ہے کہ ایک چٹکی لگاتا ہے شاہ جی آپ کو, کامل والی نظر مار کے عامل دیکھتا ہے اور کہتا ہے جی آپ پہ جادو, جاتے ہی کہتا ہے, اور پھر ساتھ ایک ڈائلاگ بھی بولتا ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, اور پتہ نہیں کیڑی تو نیکی کیتی ہے تو بچا پھرنا, ان تک تو تیرا کم ہو جانا سی. جب اس کو یہ لفظ کہتے ہیں تو پھر جو ہمارے شہر کے لوگ ہیں یہ زیادہ ڈرتے ہیں. پنڈ والے شاہ جی لوگ ذرا کٹ ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں کوئی پنڈ کا بھی تجربہ تو شہر کا بھی تجربہ ہوتا ہے. یہاں جادو کروانے والے جو لوگ آتے ہیں موسٹلی وہ ہائیسٹ طبقے کے لوگ آتے ہیں. شاہ جی غریب آدمی تو آپ والی بات سچ ہے کہ روٹی وہ کول نہیں گئی ہوتا, اپنا علاج کروا لیا ہاسپٹل یا کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا. تکڑے لوگ جو ہیں, جو مطلب اچھی سوسائٹیوں میں جن کے پاس پیسے وافر مقدار میں موجود ہیں, وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے عاملین کے پاس جاتے ہیں اور عاملین اپنا ہر حربہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے, مطلب ان سے پیسے لینا ہے یا اور یہ چیزیں منگوا لیں. پیچھے ایک بی بی نے, ایک عاملہ نے کہا کہ مجھے امبر اشب چاہیے, تو وہ جو بیچاری دینے والی تھی تو اس کو تو پتہ نہیں تھا ریٹ کیا ہے. جب وہ پتا چلا کہ اس کا ریٹ تو وہ تو 5,000 کے قریب 1 گرام ملتا ہے, تو وہ تو ہل گئی کہ میں کہاں سے اتنے پیسے کا ارینجمنٹ کر کے دوں, میں نے تو پہلے ہی آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں, وہ میرے پیسوں کو کیا بنا. بھائی اگر امبر اشب لے آئیں گی تو پھر میں آپ کا کام دیکھوں گی, ادروائز آپ کے پچھلے پیسے ڈوب گئے, میں نے تو محنت کی تھی. اب کام ہونا نہ ہونا, پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ کام کریں گے, پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ کام تو اللہ نے کرنے, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. پھر ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یا ڈرانا شروع کر دیتے کہ آپ کا کام اتنا وزنی تھا کہ میرے تو بچے بیمار ہو گئے, میں تو خود بیمار ہو گیا, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہوتا میم کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی ایڈ چل رہے ہیں, جو عامل اچھا ہے اس کو تو ایڈ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو خدمت خلق کی طرف جائے گا. لیکن عامل, شاہ جی میں معافی چاہتا ہوں, عامل خدمت خلق کی طرف نہیں, کامل جا سکتا ہے خدمت خلق کی طرف, لوگوں کا بھلا کر سکتا ہے, خوشخبریاں دے سکتا ہے. عامل کا تو کام ہے ڈرانا, اور آپ کے مطلب جو اوپر وہ ڈر مسلط کرے گا اس کے وہ آپ سے میم پیسے لے گا. وہ نہیں سمجھتا کہ حرام ہے حلال ہے, میں کیا کھا رہا ہوں, اپنے بچوں کو کیا کھلا رہا ہوں, اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. وہ آپ کو جاتے ہی بتائے گا کہ آپ پہ بہت بڑا جادو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, پیسے تو آپ کے لٹ ہی جاتے ہیں, آپ کا وقت کا ضیاع تو ہو جاتا ہے, پھر آپ کے رشتے بھی خراب ہوتے ہیں, بہنوں کے, بھائیوں کے, ساس بہو کے, بھاوز کے, نندوں کے آپس میں جو رشتے ہیں, یہ ہم عاملین بیٹھ کے اپنی کمائی کے لیے دوسروں کی طرف انگلی کر دیتے کہ آپ کی بھابھی نے ایسا کروا دیا, آپ کی ساس نے کروا دیا, اگر بہو ہے تو آپ نے کر دیا, یہ کر دیا, ایسے جھگڑے. سی بات ہے نا ابو عبداللہ صاحب, اگر ایک بہو جا رہی ہے, وہ میریڈ ہے, وہ جا کے کہتی ہے کہ میں میری شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا, تو ان کو پتا ہے کہ ساس پہ الزام لگانا ہے یا جٹھانی پہ لگانا ہے. اگر ساس جا رہی ہے تو آف کورس وہ فوراً کہہ دیں گے کہ آپ کی بہو نے کیا ہے. تو یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. اس میں یہ چیز ہے کہ میں ایک معالج ہوں, میں جانتا ہوں جی, بادشاہ صاحب نے بات کر دی, میں 60% لیتا ہوں, 60% ایسے لوگ لیتا ہوں جن کو کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا, صرف ڈپریس ہوتے ہیں, معاملے ان کو سائیکی کی ہوتے ہیں, اور وہ عاملین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ جاتے ہی کہتے ہیں جادو ہے. شاہ جی نے آج جو فگر بتائی وہ بہت زیادہ بتا دی, 80 to 90% بتا دی کہ لوگ نفسیاتی مریض ہیں. شاہ جی میرے لحاظ سے 60% جو نفسیاتی مریض ہیں, اور 20 سے 30% ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں عاملوں کے پاس جا کے. 10% شاہ جی ایسے ہیں جن کو روحانی مسائل ہیں. اور 10% میرے لحاظ سے ایسے لوگ ہیں. خوبصورت علامہ صاحب لکھا, انہوں نے کہا اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان میں جو ایک ٹینشن ہوتی ہے نا کہ اللہ کی مرضی تھی وہ ہو گیا, لیکن آپ یہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا, تو یہ ڈپریشن ہے.
آپ اگر اللہ کی مرضی کو مان لیں تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. آپ نے شیطان جو ہے نا، اس کا جو پہلا تعارف اللہ وحدہ لا شریک نے کروایا وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہوا. اس کا نام تھا عزازیل. لیکن تخلیق آدم پہ اس کو جب سجدے کا حکم ہوا تو اس نے انکار کیا. تو پھر وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک اس کا تعارف جس نام سے کروایا وہ تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہاں پہ اللہ نے اس کو ابلیس کہہ کے پکارا، حالانکہ نام اس کا عزازیل تھا. ابلیس اس کی کیفیت ہے بنیادی طور پہ. وہ کون سی کیفیت ہے؟ وہ اس کیفیت کو کہتے ہیں the disappointed one. کیونکہ اللہ وہ پہلے فرشتوں کا سردار تھا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی تو اس نے سوچا کہ یہ میرے سے بڑا سردار آ گیا. تو وہ اس نے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ آج کے الفاظ میں ڈپریسڈ ہو گیا. وہ احساس کمتری کا شکار ہوا کہ اب میری وہ پوزیشن جو ہے پہلے والی نہیں رہی. حالانکہ اس کو کمبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمہاری پوزیشن لے کے نہیں دی، اس کے لیے اللہ نے ایک نئی پوزیشن بنائی ہے. لیکن وہ اس نے سوچا کہ میری سرداری ختم ہو گئی. تو وہ اس بات پہ مایوس ہوا. اور مایوس شخص جو ہوتا ہے اس کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، یا وہ بغاوت کرتا ہے یا وہ خودکشی کرتا ہے. لیکن یہ کیونکہ مضبوط آدمی تھا تو اس نے جنوں میں سے تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا. اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے بغاوت اتر آیا. تو اس کو بغاوت پہ کس نے اکسایا؟ اس کو اس مایوسی نے اکسایا جس کو قرآن نے کہا الا ابلیس the disappointed one جو تھا he denied. تو بنیادی طور پہ مایوسی ہی انسان کو یہ سارے کام کرواتی ہے کہ میری خواہشات ہیں اور میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب وہ لڑکی مجھے ملی نہیں، میں مایوس ہو گیا. میں امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں، میں کامیاب نہیں ہوا، میں مایوس ہو گیا. اب میرے پاس ڈگری ہے، میں جاب ڈھونڈنا چاہتا ہوں، مجھے 2-4 جگہ 10 جگہ سے جاب کے لیے انکار ہوا، میں مایوس ہو گیا. تو وہ جو مایوسی ہے یہ شیطان پھیلاتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی حال میں تم نے اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دینا. there is a way to ray of hope. آپ نے ہمیشہ اس کی ذات پہ یقین رکھنا ہے کہ ظاہری طور پہ امتحانات آ جاتے ہیں، مشکلات آتی ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں انسان ہوں، مجھ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں. ہمیں اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، ہمیں اس تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے. اور جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیالہ عام سی مٹی ہوتی ہے جس مٹی کے ہم قریب بھی نہیں جاتے، اس کے بہت دور رہتے ہیں، لیکن وہی مٹی جب کسی کے ہاتھ میں جاتی ہے تو اس کو گوندا جاتا ہے، اس کو پھر گوندنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، پھر اس کو آگ میں رکھا جاتا ہے، پھر وہ پختہ ہوتی ہے، پھر اس پہ پینٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ محبوب کے ہونٹوں تک پیالہ آتا ہے. تو اگر آپ نے محبوب کے ہونٹوں تک آنا ہے تو اس سارے پروسیس سے گزر کے آنا ہے. اگر یہ کہیں کہ نہیں میں اپنی اصل حالت میں پہنچ جاؤں تو یہ نہیں ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر آپ نے بہترین زندگی بننی ہے تو جب تک آپ وہ ایک مشہور کسی نے کہا تھا کہ کسی پتھر سے کہا تم گول کیسے ہو گئے، اتنے سارے نکیلے ہیں اور تم خوبصورت اور گول. اس نے کہا مجھے ٹھوکریں لگتی نہیں ہیں، جب ادھر سے ٹھوکر لگتی تو میں ادھر جاتا تھا، ادھر سے اب میں اتنی ٹھوکریں لگی ہیں اب میں گول ہوا ہوں. اس طرح نگینا ہمیشہ جو ہے آپ اس راہ جو سٹون ہے نکال کے دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ نکالا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، پھر وہ محبوب کی انگلی میں آتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یو ول شائن تو دین یو ہیو ٹو گو تھرو آل آف دیز ڈیفیکلٹیز. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا، مشکلات کو برداشت کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین. بالکل. علامہ صاحب جیسے ابو عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ دونوں طرف سے مسائل تو دونوں طرف ہے، گاؤں کے لوگ ہوں یا شہری ہوں، لیکن زیادہ تر جو وکٹم ہے وہ شہری ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو شہری پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ وکٹم ہو رہے ہیں، اس کے زیادہ متاثرین میں سے ان کی تعداد زیادہ ہے شہریوں کی ایز کمپیئر ٹو؟ جی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ دیہاتوں کے اندر آج بھی ایک آلریڈی کاؤنسلنگ قائم ہوئی ہے. وہاں پہ لوگ پاس وقت بھی ہے، لوگ وہاں پہ اپنے رشتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. شام کے وقت نوجوان بوڑھے ایک ڈیرے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ان کی بہت سارے کیتھارسس ہوتے ہیں. ان کے وہاں پہ اسپرچول ویسے ہی وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کو ویسے ہی جو ہے وہ تعلیمات دیتے رہتے ہیں. تو لوگوں کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے. وہاں پہ خواہشات کم ہوتی ہیں، ضروریات زندگی بہت کم ہے. جہاں ضروریات بڑھیں گی، جہاں پہ وقت نہیں ہوگا، جہاں پہ جو ہے آپ کو نیچرل کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو خریدنا چاہیں گے. محبتیں خریدی نہیں جاتی، محبتیں بانٹی جاتی ہیں. دیہات میں محبتیں بانٹی جاتی ہیں. ایک شخص کے گھر میں پورا گاؤں جو ہے شامل ہوتا ہے اس کے دکھ درد میں. یہاں پہ کوئی کسی کے دکھ درد میں شامل نہیں. یہاں پہ جنازوں میں شامل کو نہیں ہوتا.
یہاں پہ عالم یہ ہے ہمارا. تو اس لیے شہروں کے اندر ڈپریشن, توکل اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ نیچرل نہیں رہی ہے. فطری والدین بھی اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے, گاڑی لے دی, گھر لے دیا, اب اس کے پاس جو ہے اب ہماری ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں, والدین کی ذمہ داری صرف کپڑے, لباس, کھانا اور گاڑی نہیں ہے. ان کی سب سے پہلی ذمہ داری اپنے بچوں کو وقت دینا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وقت جو ہے وہ بچوں کو مضبوط کرتا ہے. ان کی کاؤنسلنگ بچپن سے ہوتی رہتی ہے اور وہ مرد ماں باپ مل کے اپنے بچوں کو مضبوط بناتے ہیں. جو ایک سنگل پیرنٹ جو چائلڈ ہیں ان کے اندر محرومیت, جتنے آپ دنیا کا انالیسس کر لیجئے کہ جتنے بھی زیادہ کرمنلز ہیں ان کی بچپن کی محرومی ان کو کرمنلز بناتی ہیں. اور وہاں پہ زیادہ تر یورپ کے اندر سنگل پیرنٹ چائلڈ ہے, وہ یا بالکل ہی دنیا سے لا تعلق ہو کے مایوسی کی زندگی گزاریں گے یا پھر جو ہے وہ ایک بغاوت کی زندگی گزاریں گے, کیونکہ وہ انہوں نے اپنی محرومی اور محرومیوں کو حاصل کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اور خواتین کی تعداد بھی اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس وہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز کو خریدنا چاہتی ہیں. تو یہ اپنے ہمارے بڑے ہوئے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. کیا بات ہے. اسی خوبصورت شعر پہ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا نیوز بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم بریک کے بعد. آپ کو ایک بار پھر سے پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم جعلی عاملین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں کیوں ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں, خود جا کے ان کو اپنے گھر کے مسائل, اپنی پرابلمز کو بتاتے ہیں. ابو عبداللہ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں. تقریباً, میں تقریباً اس لیے کہہ رہی, ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ اچھا کام کرنے والے بھی ہوں. تو کیا کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اگر لوگوں کو جانا ہی ہے, مجبوری ہے, کسی عالم کے پاس جانا ہی ہے, کے پاس ہی جانا ہے, اور اگر ان کو پتا بھی چل گیا کہ ان کے گھر میں کالا جادو ہے یا جو بھی مسائل ہیں تو ان کو اس کی توڑ کے لیے بھی جانا ہے, تو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ جو شخص ہے وہ ٹھیک ہے, وہ صحیح کام کرنے والا ہے؟ میں بہت شکریہ, یہ تو عام سی بات ہے کہ اگر تو وہ اہل شرع ہے, شریعت کے تابع ہے, 5 نمازیں پڑھ کر بات کرتا ہے اور پیسے نہیں لیتا یا ڈیمانڈ نہیں کرتا یا ڈراتا نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ایک نیک اور پارسا امتی ہونا چاہیے, اگر تو ویسے ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے چہرے سے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی گفتگو سے, اگر ڈراتا نہیں ہے, آپ کو مطلب خوشخبریاں دیتا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اور ریئلٹی میں اگر کوئی آپ کو کوئی جادو ہوتا بھی ہے تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اللہ مہربانی کرے گا, اللہ کی طرف راغب کرتا ہے, تو میں وہ سچا بندہ ہے جو آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا, جو آپ کو ڈرا نہیں رہا. کیونکہ اس سے اپوزٹ جو معاملے ہیں وہ عاملین کے ہیں. جتنے بھی عاملین بیٹھے ہیں, جتنے بھی کام کرنے والے بیٹھے ہیں, ان کے کوئی بزنس تو ہے نہیں, ان کی ٹرانسپورٹیشن تو کوئی ہے نہیں کہ ان کو وہاں سے ارن آئے گا. ان کی ارنن کی جو ان کو کمانے کا جو سسٹم ہے وہ جو عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہی سسٹم ہے. سچ اور جھوٹ تو ہم خود پہچان لیتے کہ ہم اپنی خواہشوں کے آگے اندھے ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنی مجبوریاں بنا لیا کہ یہ تو کام میں نے کرنا ہے. محسن نقوی صاحب کا شاہ جی مجھے شعر یاد آ گیا, میرا اس شہر عداوت سے تعلق ہے جہاں لوگ سجدوں میں دوسروں کا برا سوچتے ہیں. ایسا ہے کہ عامل کے سامنے جب کوئی شخص آئے گا تو وہ تو کہے گا کہ مرغی آ گئی ہے میرے سامنے, میں نے ذبح کس طریقے سے کرنی ہے. ہم آدھی باتیں تو عامل کو خود ہی بتا دیتے ہیں, بی ہو یا مطلب جینٹس ہو, بتاتے ہیں کہ میرے یہ ایشو ہے, یہ معاملات ہے. وہ آپ کی باتوں کو پورے اپنے سکیچ میں لے کے آتا ہے اور پھر آپ سے ڈیمانڈیں شروع کرتے ہیں. جب ڈیمانڈیں آنے شروع ہو جائیں یا آپ کو کہا جائے کہ میں نے وہ کستوری لینی ہے, یہ زعفران لینا ہے, یہ وہ منگوانا ہے, عمل کرنا ہے, تو پھر میں پکا میتھنٹی کہتا ہوں کہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے, وہ خدمت نہیں کر رہا, وہ اپنی کمائی اور اپنا پیٹ پال رہا ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب, آپ بھی اس میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اگر مجبوری ہو ہی گئی ہے کہ آپ کو جانا پڑ ہی گیا ہے یا آپ کو کسی سے رابطہ کرنا پڑ ہی گیا, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے, آپ کی ایمان کی کمزوری ہو رہی ہے اور آپ مایوس ہو رہے ہو, نا امید ہو رہے ہیں, آپ خودکشی کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے آپ کو کوئی بندہ تو چاہیے نا جو آپ کی کاؤنسلنگ کر سکے, جو آپ کو بتا سکے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا. تو کس طرح سے پتا چلے گا کہ جس شخص کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں ہمیشہ ایڈورٹیزمنٹ اس چیز کی جاتی ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری اس چیز میں اتنی ورتھ نہیں ہے. جتنے بھی یہ بینرز لگا کے بیٹھے اونچی دکان پھیکا پکوان, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اور آپ نے تو تقریباً کہا نا, میں اس تقریباً کے لفظ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں. وہ 100% جھوٹے ہیں, 100% مکار ہیں. میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا, ریکمینڈ کروں گا اسٹرانگلی کہ اگر ان کو ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے
تو اپنے علاقے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں اور وہ امام صاحب جن کو وہ 10 15 20 سال سے جانتے ہیں، ان کا کردار بھی ان کے سامنے ہے، ان کی روزمرہ کی زندگی بھی ان کے سامنے ہے، ان کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا بھی ان کے سامنے ہے، کیونکہ وہ جب ان کے پاس جائیں گے تو ان کو کوئی ذاتی لالچ نہیں آئے گی. وہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ ایسے قرآن کریم کے وظائف بتا دیں گے یا احادیث میں سے کچھ ایسے وظائف ہیں جو ان کو وہ بتا دیں گے جن کے کرنے سے ان کی اپنی حالت بدلے گی. یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص کسی کی حالت نہیں بدل سکتا. بے شک یہ جو دل ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے کہ میرے اللہ وحدہ لا شریک کے دستے قدرت میں ہے، وہ میرا رب جو ہے وہ جس دل کو چاہتا ہے جدھر مرضی پھیر دیتا ہے. تو یہ وظائف اور یہ معاملات یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض بنیادی طور پہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرے قبضہ قدرت میں، تیرے دستے قدرت میں فلاں کا دل ہے، اس کے دل کو میری محبت میں اور اس کو نیکی کی طرف پھیر دے. اور وہ وظائف صرف اس لیے ہوتے ہیں، یہ جو کوئی اس طرح کا کوئی میجیکل کوئی چراغ نہیں اعلیٰ دین کا، اگر رگڑیں گے تو دنیا بدل جائے گی. اگر اس طرح کے جو عامل ہیں وہ اگر بدلنا چاہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ نواز شریف جو ہے وہ عمران خان پہ ہی کر دے، یا عمران خان کے گھر میں ان کی زوجہ محترمہ کچھ ایسا عمل کریں، بھی تو بدل لیں، وہ ایسا عمل کریں کہ وہ نواز شریف اور زرداری یہ سب یہ کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے. اگر ایسا ہوتا تو ڈونلڈ مودی کو مارنے کے لیے ہمارے پاس عامل تھوڑے ہیں، انڈیا میں تھوڑے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستانی کو مروا کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. بار بار ہم یہ کہتے ہیں صرف آپ کے کچھ عملیات جو ہیں وہ قرآنی وظائف ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں ہیں، یا اولیاء امت نے جو ہمارے روحانی رہنما ہیں انہوں نے کچھ ایسی ترتیب لگا دی ہے ان چیزوں کی، اسماء الحسنہ کی یا کچھ دعاؤں کی، کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہی دعائیں وہی الفاظ جو ہیں وہ تعویذوں پہ لکھے جاتے ہیں. اور وہ آپ کے علاقے کا وہ امام جس کو آپ یہ بھی نہیں ہے کہ راہ جاندہ امام داڑھی والا دیکھو تو آخو جی امام صاحب مولوی صاحب لب گئے نہیں، جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جس کو آپ پچھلے 10 15 20 جس کے کردار کو راتوں دن کو اس کی ہر چیز کو آپ جانتے ہیں، ان سے کہیں کہ جناب میرے یہ معاملات ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں. اور کوئی کسی کے لیے کرائے کے کام نہیں کرے گا، وہ خود اس کو یہ عمل کرنا پڑے گا. اگر کوئی کہے نا کہ جی میں تم پیسے مجھے دو میں تمہاری جگہ عمل کروں گا، اس کو کہو کہ تم روٹی تم کھاؤ بھوک میری ختم ہو جائے. یہ کیسے، اس سے زیادہ اسٹوپیڈیٹی کیا ہوگی کہ روٹی میں کھا رہا ہوں اور بھوک اس کی ختم ہو رہی ہے؟ کیسا تماشا یا اصولی طور پہ جس نے عمل چاہیے وہ خود اس کا عمل کرے گا، وہ خود نماز پڑھے گا، وہ خود وہ تسبیح کرے گا، وہ خود وہ الفاظ دہرائے گا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس پہ میرے اللہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرے گا عاجزین کے سارے کے ساتھ. جو لوگ اس طرح دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں کہ میں روٹی پیسے میں دے روٹی میں کہاں راجتوں جائیں، سمجھے یہ فراڈ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ابو عبداللہ صاحب جعلی عاملین کے خلاف آپ کو نہیں لگتا کارروائی کرنی چاہیے؟ کیونکہ آئے روز ہم نے دیکھا یہ کاروبار سب سے زیادہ چمک رہا ہے، جتنی بھی مہنگائی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جتنا بھی کووڈ آ جائے، لیکن یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. جی میم بالکل آپ نے کہا اس میں آرڈیننس پاس ہونا چاہیے، کوئی بل ایسا آنا چاہیے، کوئی شکیں ایسی بننی چاہیے جس طرح وہ 420 والی ایک دفعہ بنی ہوئی ہے نا، یہاں اس پہ بھی ایک آئین سازی قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ یہ تھوڑا سا نہیں، آپ اگر دیکھیں گے تو لاہور میں کوئی 15 سے 20% جتنی آبادی ہے اس کا 15 سے 20% حضرات جو ہے عمل بن چکے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں آتا، جو بے روزگار ہوتا ہے، جس کا کہیں ٹھیا نہیں لگتا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، وہ اپنے آپ کو عمل سدوانا شروع کر دیتا ہے. اور بہت بڑا چیٹ والا یہ معاملہ چل رہا ہے، اس پہ بالکل آئین بننا چاہیے. حکومت وقت کو چاہیے ہمارا یہ سسٹم جو ہے نا اس کو بالکل کلیریفائی کر کے اس کا آئین بننا چاہیے تاکہ لوگ لوٹنے سے بچ جائیں. پر لوٹتے میم وہی ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے جاتے ہیں. بالکل گھر بیٹھ کے تو کوئی بھی نہیں لوٹتا، اور موسٹلی وہ لوگ ہی لوٹتے ہیں جو اپنی خواہشوں کو اپنی مجبوریاں بنا کے وہ کسی عامل یا مطلب کسی پیر کے پاس یا اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا کام خراب ہوتا ہے. اور جس طرح آپ بتا رہی تھی سٹارٹ میں آپ نے بات کی کہ عزتیں خراب ہوتی ہیں، میم اس میں 100% عزتیں خراب ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی اتھینٹک آئین اور قانون بنانا چاہیے حکومت وقت کو. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ابو عبداللہ صاحب آپ کا. علامہ پیر سید وسیم الحسن نقوی الحسینی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جناب جن کے شیخ کامل ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی عاملین کے پاس جانے کے لیے. آپ اپنے شیخ کو کامل سمجھ لیجئے، آپ اپنے پیر کو کامل سمجھ لیجئے، ان پہ یقین کیجئے. اور کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جب تک ان کو تعویذ نہ دیا جائے نا وہ مطمئن نہیں ہوتی. تو جناب آپ لوگ تھوڑی سی اپنی اصلاح کیجئے، پہلے اپنے آپ کو جانیے پھر آپ کسی اور کے پاس جانیے. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے تو آپ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں
جو عاملین بیٹھے ہوئے وہ آپ کے بارے میں, آپ کی زندگی کے بارے میں یا آپ کی خواہشات کے بارے میں جان سکتے. تو پہلے تو آپ کو خود کو جاننے کی ضرورت ہے اور اپنے شیخ پہ پورا جو ہے یقین رکھیے. کامل شیخ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کہیں اور جانے ہی نہیں دیتا, وہ آپ کی پرابلمس کو خود سمجھ جاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ ان کو جا کے پوری تفصیلاً کوئی بات بتائیں. وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو مریدین ہیں وہ کیسے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب جو پیر ہوتا ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے, اور اگر آپ کے کوئی پیر نہیں ہے تو یقیناً آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے پیر ہیں, کیونکہ وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں وقت اور چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ.